अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज के सियासी तज्ज़िये और तबसरे में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। अच्छा जी, हम बात कर लेते हैं सबसे पहली खबर के बारे में। तो पहली खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कुछ अच्छी खबर नहीं है। राजा परवेज़ अशरफ के बारे में आप जानते हैं, वेटरन और सीनियर वो जो है वो सियासतदान है, साबिक वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली वो रह चुके हैं। राजा परवेज़ अशरफ के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही और सोशल मीडिया पे तो कुछ पेजेस के ऊपर ये खबरें सर्कुलेट कर रही थी कि खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो गई है। तो असल मामला क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अच्छी खबरें तो वाकई नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। वो काफ़ी अलील हैं, काफ़ी बीमार हैं और काफ़ी सीरियस कंडीशन में उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया है। क्या मामला है मैं आपको आपके सामने रख देती हूँ कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ को हार्ट अटैक होने की इत्तलात हैं और उसके बाद उनको अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। तफसीलात के मुताबिक आपको बता दूं कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को दिल की तकलीफ़ जो है वो अचानक से हुई, जिसके बाइस जो है उनको अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। आप लोगों को पता होगा कि अभी एक दिन पहले असद उमर जो हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी कि उनको 1122 के ऊपर कॉल करके उस गाड़ी के ऊपर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। और अब आज जो है उनके हवाले से खबर आ गई कि राजा परवेज़ अशरफ जो है उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। यहाँ पर आपको बता दूं कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने अस्पताल का दौरा भी किया है और राजा परवेज़ अशरफ की अयादत भी की है। और सरदार अयाज सादिक जो हैं उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ से उनकी तबीयत के बारे में भी दरियाफ़्त किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म की अयादत की है और उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ की जल्द सेहत याबी के लिए जो है वो दुआ की है। तो अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। अब जनाब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर बड़ी ख़तरनाक है, ज़रा दिल थाम के सुनिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से एक कानून बनाया गया है हद तक इज़्ज़त का, जिसमें अगर कोई इंसान कोई भी गलत खबर जो है वो शेयर करता है और वो हर्जा सराई करता है इदारों की या किसी शख्सियत की, तो उसके हवाले से बड़ी ही सख्त कानून साजी की गई है। इसमें वो लोग तो ठीक है नरगे में आएंगे और वो लोग तो आएंगे इस मामले में जो झूठ बोलते हैं या झूठ बोलने के आदी हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई खबर आ जाती है और उसको उस वक्त सच साबित प्रूव करना या उसको बताना जो है या उसका सोर्स बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि वो खबर होती सच्ची है लेकिन उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आपको याद होगा कि बुशरा बीबी ने जब खुफिया निकाह किया था तो उमर चीमा ने सबसे पहले ये खबर मेरे ख्याल से दी थी और उस वक्त खबर मानिका ने भी इनकार कर दिया था कि उनकी बीवी ने कोई निकाह नहीं किया, उनके बच्चों ने भी इनकार कर दिया था। तो वक्ती तौर पे उमर चीमा को बहुत गालियां पड़ी थी और कहा गया था कि जी आपने झूठी खबर शेयर की है, लेकिन बाद में वक्त ने साबित किया था कि ये खबर सच्ची है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि कोई खबर आप देते हैं और वो कभी बाउंस भी हो जाती है, या बाद में ऐसा भी हो जाता है कि जो सोर्स होता है आपका वो उस तरह से आपको सबूत नहीं दे पाता जैसे कि वो क्लेम कर रहा होता है, और हम लोगों ने तो आपको खबर देनी होती है। लेकिन अब जो है वो रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है, चीज़ों को देखना। एक लिहाज से कानून अच्छा भी है और एक लिहाज से कानून जो है वो नुकसानदेह भी है। वहीं पर अब एक और बहुत बड़ा फैसला किया गया है जो एक लिहाज से खुश आइंद भी है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ख़ासतौर पे जो अहले यूथ हैं उनके लिए बहुत बुरा ये फैसला है। अब जनाब ये आपके सामने एक नोटिफिकेशन नज़र आ रही है और हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि वो जितने भी पाकिस्तानी जो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं और इदारों की हर्जा सराई करते हैं या वो किसी ना किसी इस तरह के कामों में मुलविस हैं कि वो अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं, या वो लोग जो इल्लीगल तौर पे पाकिस्तान से गए हुए हैं, या वो लोग जो सही तरीके से जाकर अपने पासपोर्ट्स यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर चले तो गए हैं लेकिन वहाँ जाके प्रॉपर तरीके से वो सही काम नहीं कर रहे हैं, या वो मुल्क को किसी तरह से भी वो ख़तरे का बाइस हैं, या जिन्होंने बाहर पनाह ले रखी है या लेने का इरादा रखते हैं, उनके लिए जो है वो अब ये कानून बना है कि उनके पासपोर्ट्स को मनसूख कर दिया जाएगा, या जो उनके आगे पासपोर्ट्स की तजदीद होनी होती है या जो न्यू आपके पासपोर्ट्स रिन्यू होने होते हैं, तो उसके हवाले से कुछ इस तरह की खबरें सुनने में आ रही हैं कि जनाब वो पासपोर्ट्स जो हैं वो अब उनको इशू नहीं किए जाएंगे, उनकी तजदीद नहीं की जाएगी, उनको रिन्यू नहीं किया जाएगा। और इसके नरगे में कौन कौन आता है? इसके नरगे में जनाब जी ये साबिर शाकर से लेकर मोइद पीरज़ादा तक और शहबाज गिल से लेकर जितने भी लोग हैं, वो लोग जिन्होंने अपनी नेशनैलिटी तब्दील करा ली हुई है या जो ड्यूअल नेशनल हैं, उनको तो शायद इसका नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पे असाइलम लेकर या असाइलम के बहाने या किसी भी तरीके से मुल्क से बाहर हैं और बाहर के मुल्कों में बैठ कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो हर्जा सराई कर रहे हैं,
ان کو جو ہے ایک تو ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ چلنے نہیں دیا جائے گا پاکستان میں، دوسرا فائر وال کے ذریعے جو ہے ان کو واچ کیا جائے گا، تیسرا جو ہے وہ آئی پی ایڈریس کے تھرو وہ لوگ ٹریس ہو جائیں گے، اور چوتھا یہ ہے کہ ان کے پاسپورٹس جو ہیں ان کی تجدید نہیں ہوگی۔ تو سمجھ لیجئے کہ اب جو آنے والا شکنجہ ہے وہ بڑا سخت ہے، اور یہ سارا کا سارا جو پیٹرن ہے، یہ کس کا پیٹرن فالو کیا جا رہا ہے؟ یہ پیٹرن فالو کیا جا رہا ہے چائنا کا۔ چائنا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کے عوام کو انٹرنیٹ وغیرہ کی سہولیات نہیں ہیں، وہ اپنی ریاست کے خلاف، یا رشیا کے لوگ اپنی ریاست کے خلاف، یا کوریا کے لوگ اپنی ریاست کے خلاف اس طرح سے نہیں بول سکتے ہیں، یہ ان ممالک کے اصول ہیں۔ تو میرا خیال ہے پاکستان نے بھی اسی پیٹرن پہ کام کرتے ہوئے جو ہے وہ اس طرح کی جو پروپیگنڈا مہم ہے یا پروپیگنڈسٹ ہیں ان کو روکنے کے لیے یہ ایک طریقہ بنایا، لیکن نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی بیچارے نرغے میں آ جائیں گے۔ دوسری طرف آپ کو بتا دوں، حماد اظہر نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انفارمیشن سیکرٹری لاہور وقاص امجد کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے۔ اس کے اوپر ایک اکاؤنٹ ہے جی ٹویٹر کا، قائم خانی، انہوں نے لکھا ہے کہ آئی پی ایڈریس ٹریس کرتے ہوئے سدرا کو اٹھانے گئے تھے اور اس مقام پر پہنچے تو سدرا کی جگہ وقاص نکل آیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اداروں کی ہرزہ سرائی کرتے ہیں، انہوں نے کچھ فیک اکاؤنٹس بنائے ہوتے ہیں، کچھ سدرا کے نام سے تو کچھ فلاں کے نام سے، تو بیسیکلی وہ انہوں نے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوتے ہیں کسی لڑکی کے نام پہ، کسی نہ کسی خاتون کے نام پہ۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب ادارے وہاں پر پہنچے اور آئی پی ایڈریس کے تھرو انہوں نے دیکھا کہ یہ آئی ڈی جو ہے سب سے زیادہ پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، تو وہاں جب پہنچے تو وہ محترم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے یہ جو ہے وہ نکل آئے، وقاص جن کا نام بتایا جا رہا ہے، کون؟ انفارمیشن سیکرٹری۔ تو اب اگر وہ نکل آئے ہیں تو پھر اس کے اوپر بندہ اب کیا کرے؟ یعنی اب جو لوگ بیٹھ کر پروپیگنڈا کریں گے کسی بھی فیک آئی ڈی سے، وہ پکڑے جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب بات یہ کہ پروپیگنڈا اس حد تک کیا جاتا ہے کہ جس کا دماغ اس پہ چلتا ہے نا تو بندہ سوچتا رہ جاتا ہے یار اس نے کیسا پروپیگنڈا کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دبئی کے اندر اکثر جیپ ریلیز ہوتی ہیں اور وہاں پر باقاعدہ ریسنگ ہوتی ہے جیپس کے حوالے سے، تو اب پاکستان کے اندر بھی ایک جیپ ریلی پچھلے دنوں منعقد کرائی گئی جو کہ راوی کے کنارے پہ تھی، اور میں نے بہت سارے اس کے ویڈیوز بھی دیکھے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ اپنی اپنی جیپس لے کر آئے تھے اور وہ جیپ ریلی کے اندر جو ہے انہوں نے شرکت کی تھی، اور کار ریسنگ کے اندر وہاں پر کسی پروپیگنڈسٹ نے جناب کیا حرکت کی کہ سرکاری گاڑیوں کی کچھ تصویریں اور ویڈیوز بنائی جو کہ سکرین پہ ابھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور لا کر اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کیا اور کہا کہ جی یہ دیکھیں سیاستدانوں کے شوق، انہوں نے اپنی سرکاری گاڑیاں لا کر راوی کے کنارے لا کر وہاں پر جو ہے جو جیپ ریلیز ہیں اس کے اندر انہوں نے یہ جو جناب چلائی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ خبر بالکل جھوٹی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جو جیپ ریلی ہوئی ہے اس میں جن سیاستدانوں کو یا بڑی شخصیات کو، جو سرکاری شخصیات تھیں، ان کو آپ کو پتہ ہے چیف گیسٹ کے طور پہ انوائٹ کیا جاتا ہے، اور جب وہ چیف گیسٹ کے طور پہ وہاں آتے ہیں تو وہ آبویسلی سرکاری گاڑیوں پہ آتے ہیں۔ وہ سرکاری گاڑیاں ان افسران کی جس سائیڈ کے اوپر پارک تھیں، جہاں پر وہ کھڑی کی گئی تھیں، وہاں سے ان کی ویڈیو بنائی گئی، جبکہ جو جیپس ریلی کے اندر شامل تھیں یا جو مقابلے کے اندر شامل تھیں وہ الگ تھیں۔ لیکن دیکھیں ذرا اس بندے کا دماغ کہ جس نے ان ویڈیوز کو بنانے کے بجائے ان سرکاری گاڑیوں کی ویڈیو بنائی اور بنانے کے بعد اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھا دیا، اور پھر اس کے بعد سرکاری افسران اور جتنی بھی بیوروکریسی ہے ان کے خلاف جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا جی ٹرولنگ کا، کہ دیکھیں جی سرکار کی گاڑیاں اس طرح سے راوی کے کنارے استعمال کی جا رہی ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ تو یہ اصل خبر کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک اور بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور وہ ہے علیمہ آنٹی کے حوالے سے۔ علیمہ آنٹی جو ہیں، جو کہ عمران خان صاحب کی بہن ہیں، پچھلے دنوں انہوں نے ایک زوم میٹنگ بلائی۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان شروع سے زوم میٹنگز کرتے ہیں اور انٹرنیٹ کے تھرو اپنے تمام لوگوں کو کنیکٹ کر کے ان سب کو پھر آرڈرز جاری کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 9 مئی کی تحقیقات میں بھی بہت سارے سیاستدانوں نے اپنے ابتدائی بیان میں یہ کہا تھا کہ عمران خان جو تھے وہ ہمیں زوم میٹنگز کے تھرو جو ہے وہ ساری جگہ دکھاتے تھے، تنصیبات دکھاتے تھے کہ آپ لوگوں نے کیا کچھ کرنا ہے۔ اب جناب علیمہ آنٹی جو ہیں انہوں نے ایک زوم میٹنگ بلائی، اور زوم میٹنگ کے اندر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور بھی تھے اور لوگ بھی تھے جو کہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے دنوں رؤف حسن نے جو انکار کیا تھا، رؤف حسن نے جو کہا تھا کہ بھئی یہ جو جبران الیاس ہیں یا یہ جو اظہر مشوانی اور اس طرح کے یہ جو لوگ ہیں جو عمران خان کے بڑے قریبی بننے کی کوشش کرتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں، یہ وہ خود ہی سے بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں، خان صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا۔
لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ میں خان صاحب سے ملاقات کروں گا اور پھر میں آ کے آپ کو فائنل اس کا ورڈکٹ دوں گا کہ خان صاحب نے کیا کہا ہے. اگلے دن جب وہ آئے تو انہوں نے آ کے کہا خان صاحب سے میری ملاقات ہو گئی ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو میرے بچے ہیں, یہ تو سوشل میڈیا کے لوگ میرے واریئرز ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے ان ٹویٹس کو بھی اون کر لیا جو کہ انہوں نے ریاست کے مخالف سوشل میڈیا کے اوپر ان لوگوں کے تھرو اپلوڈ کروائے تھے. یعنی خان صاحب نے اس بات کو بھی مان لیا جو انہوں نے حمود الرحمان کمیشن سے ریلیٹڈ لگائے تھے, اور ان ویڈیوز کو بھی مان لیا جو انہوں نے بنگلہ دیش کے وہ جو مجیب الرحمان ہیں ان کو ہیرو اور پاکستانی جنرلز کو جو ہے وہ زیرو بنا کر پیش کیا تھا. اب اس کے اوپر علیمہ آنٹی جو ہیں انہوں نے زوم میٹنگ کے اندر جو مین پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. جو کلپس اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں اس میں تو علیمہ آنٹی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں کہ ایک تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب نے اب آپ کو دوبارہ سے کال نہیں دینی جیل سے بیٹھ کے کہ آؤ اور دوبارہ سے 9 میں کرو. انہوں نے کہا کہ 9 میں اب ہمیں نکل کر کرنا پڑے گا, ہمیں خان صاحب کی کال کا انتظار نہیں کرنا بلکہ ہمیں باہر نکل کر دھاوا بول دینا چاہیے. اگر کوئی باہر نہ نکلا تو پھر ہم لوگ یعنی کہ جو خان صاحب کی فیملی ہے وہ جا کر اڈیالہ کے باہر دھرنا دے دیں گے, یہ کہا ہے علیمہ آنٹی نے. اس کے اوپر علی امین گنڈا پور نے کہا کہ جناب اب کی بار آپ کو پتا ہے کہ ریاست کا کیا موڈ ہے, اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم اس طرح ہی باہر نکل جائیں تو ہم ایسے باہر نہیں نکلیں گے, ہم تبھی باہر نکلیں گے جب خان صاحب ہمیں کہیں گے باہر نکلیں, کیونکہ اگر اب کی بار ہم نے لوگوں کو باہر نکالا تو باہر نکالنے کا مطلب ہے سر پہ کفن باندھ کے نکلنا. میں چاہتی ہوں کہ ذرا آپ یہ کلپس دیکھیں اور اس کے بعد جو کلپس کچھ ایسے ہیں جو آپ کو نہیں دکھائے گئے, جس کے بعد علیمہ آنٹی کا جھگڑا ہوا, اتنا جھگڑا بڑا کہ وہ زوم میٹنگ چھوڑ کر چلی گئیں. اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ علیمہ آنٹی اور علی امین گنڈا پور کی دشمنی شروع ہو چکی ہے. لیکن پہلے میں چاہتی ہوں کہ یہ کلپ آپ دیکھیں. کبھی بھی عمران خان کال نہیں دیں گے کہ میرے لیے نکلیں, یہ فیصلہ آپ اور ہم نے کرنا ہے. عمران خان کی کال پہ نہیں نکلنا. ہم نے اگر عمران خان کو نکالنا ہے اسے پوچھ کے نہیں اس کو نکالنا, ہمیں سب کو نکلنا ہے خود. اسے میں عمران خان کی کال کا نہیں انتظار کرتی, وہ مجھے نہیں روک سکتا, عمران خان نہیں روک سکے گا اگر میں نے اس کے لیے نکلنا ہو. اب یہ پہلے پلیز اس چیز پہ سب کلیئر ہو جائیں, ہم نے خود نکلنا اس کے لیے. اور یہ علی آپ چاہے آپ کہہ رہے ہیں نا عمران خان کال دے گا, جیل میں بیٹھ کر وہ کال نہیں دے گا. آپ پہلے آپ لوگ فیصلہ کریں کہ آپ لوگ کب تیار ہیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن میں اپنا بتا رہی ہوں, ہماری جو فیملی ہے جب ہمیں اس کی زندگی خطرے میں نظر آئی یا کیسز کی ناجائز جب ختم ہو گئے کیسز, میں اپنا بتا رہی ہوں, ہماری فیملی تو جا کر اڈیالہ کے باہر بیٹھ جائے گی. یہ ہمارا فیصلہ ہے. اگر انہوں نے کیسز جب ختم ہو گئے اس کے بعد نہ حق اور ناجائز نیب, یہ محسن نقوی اور یہ شہباز شریف اور یہ مریم نواز, انہوں نے جن کی حکومت ہے انہوں نے کوئی اور ناجائز نیب کے تھرو کیسز بنائے اس کو جیل میں رکھنے کے لیے, ہم اڈیالہ جیل کے باہر سے نہیں اٹھیں گے. نہ مجھے عمران خان کی کال کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بالکل ٹھیک کامنٹ ہے یہ بھی, لیکن اس پر ذرا تھوڑی بات کرتے ہیں. میں اویسی بھی کر لیں شیخ وقاص صاحب, اس میں آپ کا ضرور کامنٹ چاہوں گا اس والی بات کرنے میں اس میں پولیٹیکل ایڈ کروں بھائی, یہ باتیں پولیٹیکل بھی ہیں. بات یہ ہے کہ عمران خان سے جو ملاقات ہوتی ہے, آپ کی ملاقات عمران خان سے کمرے میں پہنچتی ہوتی ہے کہ جس کمرے کے اندر بگنگ لگی ہے اور خان صاحب کو پتہ ہے کہ بگنگ ہوتی ہے. میری کبھی اس سے ملاقات اوپن ایریا میں بھی ہوتی ہے, نہیں چھوڑتے, میں بڑا زور زوری کر کے ایک موقع ڈھونڈ لیتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اس طریقے سے جو وہ ہمیں نکلنا ہوگا نا, تو یہ پھر وہ نکلنا ہے ایک دفعہ کہ پھر ہم نے واپس نہیں آنا. اپنے بچوں کو, گھر والوں کو ہم نے بتانا ہے کہ خدا حافظ, اب ہم آئیں گے تو یا زندہ آئیں گے تو پاکستان کوئی اور پاکستان ہوگا, اور یا پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا, شاید ہماری لاش بھی نہ ملے, کیونکہ اس دفعہ ہونی ہے چیز ویسے نہیں ہونی. تو اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ عمران خان کال کوئی بیٹھ کے میڈیا کو نہیں دے گا کہ جی انہوں نے میڈیا کو کال دے دی اور عمران خان پھانسی جیل میں بیٹھا ہوا, اللہ معاف کرے, کہ عمران خان نے کرایا سارا کام. ہم یہ بٹن سب پہ لینے کو تیار ہیں, لیکن ہمیں کوئی اشارہ جب ملے گا کہ اب ہمیں نکل کے اور بیٹھ جانا ہے اور پھر نہیں ہٹنا اور زبردستی گھسنا ہے کہ ہمیں رکاوٹیں میں آئیں گی, تو اس کے لیے ماشاءاللہ ہمارا صوبہ ریڈی ہے. باقی پاکستان میں سالڈو سے جو حالات چل رہے ہیں اب تک, جو ٹکٹیں دی ہیں آپ لوگوں نے, جن نکمے لوگوں کو دی ہے, اس سوچ کے ساتھ کہ جی یہ عمران خان کا ووٹ جیت جائے گا, عمران خان کے ووٹ پہ جیت تو جائے گا, یا ووٹ ضائع ہو جائے گا, یا ووٹ کی چوکیداری نہیں کر پائے. میں صرف یہ کہ میں بھی جا رہی ہوں, لیکن میں یہ کہہ کے جانا چاہتی ہوں کال کا نہیں انتظار کریں. جی, تو آپ نے کلپ دیکھا. اب اندر کی جو خبر ہے وہ ذرا سنیے گا, اور یہ خبر میری نہیں ہے بلکہ یہ بہت سارے صحافی اب تک دے چکے ہیں, اور یہ خبر اگر آپ تک نہیں پہنچی ہے تو ذرا سن لیجئے گا کہ خبر کیا ہے. یہ چودھری شاہد محمود ہیں جی, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, کہتے ہیں, اور یہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا یہی خبر تمام اینکرز نے تقریباً اب تک دے دی ہے. کہتے ہیں کہ زوم کال لیک ہونے کے بعد علیمہ اور گنڈا پور میں مزید دوریاں بڑھ گئیں. پی ٹی آئی لیڈرشپ کی زوم کال میں علیمہ خان کا کہنا تھا کہ اب ہمیں اڈیالہ جیل میں دھرنا دینا ہے, جب تک ہم ریاست پر پریشر نہیں ڈالیں گے عمران خان جیل سے باہر نہیں آئیں گے. علیمہ خان نے کہا کہ جب یہ بات تیسری بار انہوں نے بولی بار بار زوم میٹنگ کے اندر, تو اس پر گنڈا پور غصے میں پھٹ پڑے اور علیمہ خان کو کہا کہ دھرنا دینا بچوں کا کھیل ہے کیا.
یہ تب تک ایسی ایکٹیویٹی کا میں حصہ نہیں بنوں گا جب تک عمران خان خود اس ایکٹیویٹی کے لیے گھر سے نکلنے کا نہیں کہیں گے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اب جو بھی اس ایکٹیویٹی کے لیے گھر سے باہر نکلے گا، یعنی توڑ پھوڑ کرنا، سڑکوں پہ احتجاج کرنا، وہ سر پر کفن باندھ کر نکلے گا۔ یعنی کہ وہ ان کا کہنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اب ریاست نہیں چھوڑے گی، پچھلی دفعہ تو ٹالریٹ کیا تھا، اب کی بار ٹالریٹ نہیں کرے گی، اور گھر سے اللہ اکبر کے نعرے لگا کر نکلے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ورکرز بھی گھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ یعنی علی امین گنڈا پور نے علیمہ آنٹی کو صاف طور پہ انکار کر دیا کہ اس وقت ورکرز کا موڈ نہیں ہے کہ وہ باہر نکلیں۔ اس پر علیمہ خان نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے ساتھ نہیں دینا تو عمران خان کی فیملی اڈیالہ کے باہر جا کر دھرنا دے گی، تم لوگ حکومتوں کے مزے لو، میں میٹنگ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ جس پر میٹنگ میں موجود دوسری قیادت نے کہا کہ اگر آپ نے جانا ہے تو جائیں، لیکن اس وقت دھرنا نہیں دیا جا سکتا، آپ تو عورت ہونے کے ناطے بچ جائیں گی لیکن ہمیں مروا جائیں گی۔ اس پہ گنڈا پور دوبارہ بولا اور علیمہ آنٹی سے کہا کہ آپ نے پنجاب میں ٹکٹیں بھی غلط تقسیم کی تھیں، ایسے امیدواروں کو ٹکٹ دیے گئے جو نہ تو ٹکٹ کی حفاظت کر سکے اور نہ ہی پارٹی مینڈیٹ کی، جس پہ علیمہ خان نے غصے سے میٹنگ چھوڑ دی۔ اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ علیمہ خان گنڈا پور کے خلاف متحرک ہو چکی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ علیمہ آنٹی جو ہیں انہوں نے اب یہ بات کی ہے، کچھ اپنے قریبی ذرائع سے مجھ تک خبر پہنچی کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب جب میری خان سے ملاقات ہوگی تو میں بتاؤں گی کہ علی امین گنڈا پور ایک غدار ہے، وہ دونوں سائیڈز پہ کھیل رہا ہے، لہٰذا اس کا انتظام کر لو۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کمنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔